अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज खैर व शर की एक अनोखी अछूती हकीकत पर मबनी शाहकार कहानी। बशीर खान लाहौर का रिहायशी था। उसके 2 बड़े भाई थे। इन तीनों की शादियां हो चुकी थीं और तीनों के पास औलाद जैसी नेमत भी थी। बशीर खान के 2 बेटे छोटे थे, बाकी सबकी औलाद बड़ी थी। बशीर खान और उसके दोनों बड़े भाई भी ड्राइवरी ही करते थे। बशीर खान तो लाहौर में ही गाड़ी चलाता था। उसकी 43 नंबर गाड़ी सारे लाहौर का चक्कर लगाती थी, जबकि उसके बड़े 2 भाई लाहौर से पेशावर तक जाते थे। खान ट्रांसपोर्ट में उनके बाप शहरोज़ खान का काफ़ी नाम मशहूर था। इसी नाम की वजह से उन्हें काफ़ी माकूल तनख्वाह पर रख लिया गया था। तीनों भाइयों में मेरे तेरे वाली कोई बात न थी। सब इकट्ठा खाते थे। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी और शायद आगे भी ऐसी ही गुजरती, मगर बशीर खान के साथ एक बरहना औरत वाला वाक़या ना हुआ होता तो। बशीर खान की ड्यूटी 11:30 बजे रात को ख़त्म हो जाती थी। वो अपनी 43 नंबर को अड्डे पर दूसरे ड्राइवर को देकर सारा कैश जमा करा के घर आ जाता था। उसके बड़े भाई का बेटा हाफिज़ था। वो रात 12 बजे तक चैनल पर तलावत सुनता था। बशीर खान जब भी ड्यूटी से वापस आता तो अपने भतीजे के कमरे से तलावत की आवाज़ आ रही होती और बेइख्तियार उसके कदम अपने भतीजे के कमरे की तरफ उठ जाते। वहाँ घंटा आध घंटा बैठकर तलावत सुनता, रूह को सुकून पहुँचता। इस तरह उसके सारे बदन की थकावट उतर जाती और फिर वो सोने चला जाता। मंगल का मनहूस दिन था जब बशीर खान ने अपनी ड्यूटी पूरी की और 43 नंबर को अड्डे पर खड़ी करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल निकाली और घर की तरफ रवाना हुआ। 7 अप स्टॉप से सीधा शेरपाव पुल की तरफ मुड़ गया। पुल से आगे कच्ची आबादी के करीब उनका बड़ा सा घर था। उस घर तक जाने के लिए उसे रोज़ाना कब्रिस्तान से गुजरना पड़ता था। कब्रिस्तान से चंद मीटर दूर उसकी मोटरसाइकिल ने चलने से जवाब दे दिया। मोटरसाइकिल का प्लग शॉर्ट हो गया था और वहाँ उसे कोई मैकेनिक भी मिलने वाला नहीं था। वापस जाता तो बहुत देर हो जाती। घर का फासला थोड़ा था, सो बशीर ने पैदल चलने का सोचा और मोटरसाइकिल को खींचता धकेलता कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। वो यहाँ से पहले भी गुजरता रहता था, मगर उसे कभी खौफ महसूस नहीं हुआ था। आज जाने क्या बात थी कि कब्रिस्तान में कदम रखते ही एक पुरस्सरारियत की लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। वो खौफजदा नज़रों से चारों तरफ देखता आगे बढ़ता रहा। बशीर खान ने खुद को संभाला और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया, मगर कोई चीज़ तो थी जो उस दलेर इंसान को माहौल की पुरस्सरारियत की गवाह बना रही थी। अभी वो कब्रिस्तान के वस्त में ही था कि उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई थी। किसी औरत की आवाज़ थी। पक्की टाइलों से बनी कब्र के पीछे से वो आवाज़ आ रही थी। बशीर खान का तजस्सुस जाग उठा और खौफ कई कदम दूर चला गया। वो आहिस्ता आहिस्ता कब्र के करीब गया। आवाज़ अब वाज़ेह हो गई थी, मगर बशीर खान काफ़ी कोशिश के बाद भी उन अल्फाज का मतलब नहीं समझ रहा था। वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो रूह फरसा मंजर उसकी आंखों के सामने था। एक नौज़ायदा बच्चे की कफन में लिपटी लाश, खुली कब्र और सबसे दहशतनाक बात कि वो औरत बिल्कुल बरहना थी। उसने अपने बाल पूरी तरह से खोले हुए थे और बच्चे का कफन उतार कर कुछ कर रही थी। पहले तो बशीर खान ने सोचा कि चुपचाप खिसक जाऊं, मगर उसके ज़मीर ने उस बात की इजाज़त ना दी। वो औरत उस बच्चे की लाश की बेहुरमती कर रही थी। एक मुसलमान होने के नाते बशीर खान का ये फ़र्ज़ बनता था कि वो उसको रोके। उसका पख्तूनी खून जोश में आया और उसने फ़ैसला कर लिया कि ख्वाह ये औरत कोई मावराई मखलूक ही क्यों ना हो, उसे रोकना होगा। मगर वो पहले देखना चाहता था कि आखिर औरत कर क्या रही है। वो दबे कदमों कब्र के अकब में आ गया। उसने देखा कि वो औरत बच्चे को सुरमा लगा रही है। उसने अपनी उंगली से एक बिंदिया सी बच्चे के माथे पर लगाई और फिर नामालूम जुबान में बुड़बुड़ाने लगी। फिर वो बच्चे के ऊपर बैठकर 7 बड़े घड़े से पानी ऊपर फेंकने लगी। अब बशीर खान की समझ में आई कि ये औरत कर क्या रही है। ऐसे अमल उसने सुन रखे थे कि बेऔलाद औरतें करती हैं ताकि उन्हें औलाद हो सके। बशीर खान कब्र की ओर से निकला, उस औरत को बालों से पकड़ लिया और एक जोरदार झटके से उसको बच्चे की लाश से खींच लिया। जाहिल औरत, ये क्या शैतानी तू काम कर रही है। औरत बदहवास हो गई। बशीर खान ने अभी तक उसके बाल नहीं छोड़े थे। मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं ताकि तू फिर ये गंदा काम करे? मैं तुम्हें खुश कर दूंगी, तुम जितनी दौलत चाहते हो तुम्हें दूंगी, मगर मुझे। औरत की बात पूरी होने से पहले बशीर खान ने उसे एक और झटका दिया। मैं तुझे थाने में ही छोड़ूंगा। थाने का नाम सुनकर उस औरत की आंखों में खौफ की परछाइयां सी उतर आईं। ऐसा मत करना, सारे खानदान में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। औरत ने उसके आगे हाथ जोड़े। तो फिर तू वादा कर के आइंदा तू ऐसा कोई घटिया काम नहीं करेगी। कपड़े पहन और चल मेरे साथ, मैं तेरे घर तुझे छोड़ के आऊँ।
میں گھر چلی جاؤں گی، تم میرے ساتھ نہ آؤ تو مہربانی ہوگی۔ نہیں، میں تیرے ساتھ تو ضرور جاؤں گا اور تیرے کسی بڑے سے بات کروں گا تاکہ تو آئندہ ایسا قدم نہ اٹھا سکے۔ اچانک وہ بشیر خان کے قدموں میں جھک گئی۔ بشیر خان نے سمجھا کہ وہ عورت اس کے پاؤں پکڑے گی اور اسے ساتھ نہ آنے کا کہے گی، مگر اس کے تمام اندازے غلط ہو گئے جب اس عورت نے جھک کر بشیر خان کے پاؤں کے پاس پڑا گھڑا اٹھایا اور کمال پھرتی سے اس کی کنپٹی پر دے مارا۔ بشیر خان تیورا کر گرا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ عورت نے دوپٹے سے اپنا منہ اچھی طرح ڈھانپا اور قبرستان سے باہر بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہاں سے وہ تھوڑی دور آ کر ایک رکشے میں بیٹھی اور رکشے والی کو غازی روڈ جانے کا کہا۔ غازی روڈ اتر کر ایک گلی میں داخل ہوئی۔ تھوڑا پیدل چل کر وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی فلیٹ میں چلی گئی۔ سامنے گاؤں تکیا لگائے ایک پتلا سا شخص بیٹھا تھا جس کی کریا شکل تھی۔ عورت اس کے پاس جا کر بیٹھی اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس شخص نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم جانتے ہیں سکینہ، تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ کالی طاقتوں کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا، ورنہ عمل کے رکنے سے تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا، اور یہ تمہارا پہلا قدم تھا جس کی وجہ سے کالی طاقتیں تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہ لے سکیں۔ اب میں کیا کروں، آپ ہی کوئی راستہ بتائیں۔ اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جس کام کو اس نامراد نے روکا ہے اب وہ کام خود ہی کرے گا۔ تمہارا عمل ضرور پورا ہوگا اور کالی طاقتوں نے چاہا تو تم اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو جاؤ گی، اگر تم ہمیشہ کی طرح روزانہ مجھے خوش کرو تو۔ آخری جملے پر اس ناگیش بابا کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ مجھے اولاد کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا میں کروں گی، سکینہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ناگیش اٹھا، دروازے کی چٹکنی چڑھائی اور دونوں راز و نیاز میں گم ہو گئے۔ بشیر کو ہوش آیا تو وہ عورت وہاں نہیں تھی، نہ جانے وہ کتنی دیر قبرستان میں بے ہوش پڑا رہا۔ گھڑے کی ٹھیکری نے اس کے سر کو بہت گہرا زخم دیا تھا۔ بشیر خان نے گھر جانے کا ارادہ کیا، مگر جانے سے پہلے اس نے بچے کو دفنا دیا۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے بھتیجے کے کمرے میں گیا جو اس وقت تلاوت قرآن پاک سن رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر سونے کے لیے چلا گیا، کیونکہ صبح اسے جلدی اٹھنا تھا اور پھر موٹر سائیکل بھی ٹھیک کروانی تھی۔ 4-5 دنوں میں یہ واقعہ اس کے ذہن سے محو ہو گیا، مگر جب بھی چھٹی کے وقت وہ قبرستان سے گزرتا تھا تو اسے وہ عورت یاد آ جاتی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے عورت کو بھگا دیا ہے، بس اب بات ختم ہو گئی، مگر اس کی زندگی کا سب سے بھیانک حصہ تو اب شروع ہونے والا تھا جس سے وہ لا علم تھا۔ منگل کا دن پھر آ گیا۔ ڈیوٹی کر کے وہ رات کو گھر میں داخل ہوا، تھوڑی دیر تلاوت سنی اور پھر سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی بیوی اور بچے حسب معمول سو چکے تھے، وہ بھی سو گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ وہ اٹھا، اس نے اپنے بستر کی طرف دیکھا، اس کا اپنا ہمشکل وہاں سو رہا تھا۔ وہ باہر نکلا اور خود بخود اس کے قدم زمین سے اٹھ گئے۔ وہ اڑتا ہوا ایک قبرستان میں پہنچا۔ وہ کوئی اور ہی قبرستان تھا۔ ایک چھوٹی سی قبر کے پاس وہ اترا، غیر ارادی طور پر ہاتھوں سے قبر کھودنے لگا۔ قبر تازہ تھی، چند لمحوں میں ایک نوزائیدہ بچہ کفن میں ملبوس اس کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے بچے کی لاش کو ایک طرف رکھا، قبر کو بڑی مہارت سے بند کر دیا، بچے کو اٹھایا اور پھر سے اڑنے لگا۔ جانے کون سی جگہ تھی، سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ اس کے کانوں میں کوئی کہہ رہا تھا کہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ جاؤ۔ وہ اوپر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے ایک شخص اور ایک عورت کو دیکھا۔ وہ شخص اسے دیکھ رہا تھا، مگر عورت کی نظروں سے بشیر خان اوجھل تھا۔ عورت پر نظر پڑتے ہی بشیر خان ٹھٹک گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کوئی طاقت اسے اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے تھی۔ اس بچے کو لے جاؤ اور اپنا عمل پورا کرو۔ اس شخص نے عورت کو حکم دیا اور وہ بچے کو لے کر کونے میں موجود حجرے نما کوٹھڑی میں چلی گئی۔ تم جاؤ، اب جب تمہاری ضرورت ہوگی بلا لیا جائے گا، تمہارا جسم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ بشیر خان اس شخص کی بات سن کر چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بہت خوفزدہ تھا۔ نہ جانے کیسا خواب تھا یہ، بشیر خان نے سوچا اور حالات کا جائزہ لینے لگا۔ صرف 6 منگل اور تمہیں یہ عمل کرنا پڑے گا اور پھر تمہیں ضرور تمہارے مقصد میں کامیابی ہوگی۔ ناگیش بابا نے سکینہ سے کہا، وہ ابھی ابھی بچے پر عمل کر کے نکلی تھی جو وہ قبرستان میں کر چکی تھی، مگر آپ نے کہا تھا کہ اب یہ عمل وہ شخص ہی کرے گا، مگر یہاں تو اچانک ہی یہ بچہ آ گیا، وہ شخص تو نظر نہیں آیا۔ یہ سب تم نہیں سمجھ سکتی سکینہ، انسان جب سوتا ہے تو روح اس کا جسم چھوڑ دیتی ہے۔ ہم نے بشیر خان کی روح کو قابو میں کر لیا تھا، اب وہ ہر منگل ہمیں کوئی نہ کوئی بچہ دے جائے گا اور وہ یہی سمجھے گا کہ یہ سب کچھ خواب ہے۔ اب اس بچے کی لاش کے ٹکڑے کرو، اگلے منگل تک تم نے یہ گوشت کھانا ہے، جاؤ اور گھر جا کر اپنا کام کرو، ناگیش نے کہا، اور سکینہ نے بچے کو ایک شاپنگ بیگ میں ڈالا اور گھر چلی گئی۔ انسان اور شیطان کی جنگ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ شیطان کے بہکاوے میں وہی آتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور سکینہ کا شمار بھی ایسے کمزور ایمان والی عورتوں میں ہوتا تھا۔ اس کا خاوند اشتیاق بہت نیک صفت آدمی تھا،
اشتیاق والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ پوش ایریا میں بہت شاندار کوٹھی میں رہتے تھے۔ سکینہ کے ساس سسر بھی بہت اچھے تھے۔ اس کی ساس روایتی ساسوں سے بالکل الٹ تھی، مگر پوتے پوتی کی آس کس دادی کو نہیں ہوتی، اور وہ بھی جب اس کا اپنا بیٹا اکلوتا ہو۔ ساس کبھی کبھی کہہ دیتی تھی کہ تم ہمیں کب کھلونا دو گی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق میاں بیوی دونوں میں کوئی نقص نہ تھا، قدرت کی طرف سے ہی دیر تھی۔ سکینہ کو گھر میں کام کرنے والی ماسی نہیں ناگیش بابا سے ملنے کی تجویز دی تھی، اور پھر ممتا کی تڑپ نے اسے گناہوں کی دلدل میں اتنا دھکیل دیا کہ وہ چاہے بھی تو اس دلدل سے باہر نہ آ سکی۔ ساس بہو پر اتنی نظر تو نہیں رکھتی تھی، نہ ان کے دل میں کوئی میل تھا، مگر پچھلے 1 ماہ سے بہو رات کو بہت دیر سے گھر آتی تھی تو ساس کے دل میں انجانے سے وسوسے اٹھتے۔ آج بھی جب وہ رات 1 بجے لوٹی تو ساس جو کب سے اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی بہو کے آگے آ کھڑی ہوئی۔ سکینہ بیٹی ایک بات کہوں تو برا تو نہیں مانو گی؟ جی بتائیں۔ بیٹا اتنی دیر سے گھر سے باہر رہنا ایک عورت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ ماں جی میں اپنی دوست نائلہ کے پاس گئی تھی اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا اگر کھانا کھانا ہے تو کھا لو اور پھر سو جاؤ۔ اس اشتیاق کے بچے کو تو گھر کی فکر ہی نہیں، کاروبار میں ایسا مصروف ہوا ہے کہ 2 ہفتے گھر ہی نہیں لوٹتا۔ سکینہ جانے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو ساس نے کہا بیٹے شاپر میں کیا لائی ہو؟ کچھ نہیں ماں جی تھوڑی سی شاپنگ کی تھی۔ سکینہ نے بظاہر تو سکون سے کہا، مگر اس کے اندر ایک طوفان سا ابل پڑا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر ساس نے اصرار کیا تو اسے کیا دکھائے گی، ایک بچے کی لاش کے ٹکڑے؟ اچھا جاؤ بیٹا آرام کرو۔ ساس یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور سکینہ نے ایک سکون کا سانس لیا۔ اس نے بچے کا ایک ٹکڑا ابالا، اسے نمک مرچ لگایا اور کھانے کے لیے منہ تک لے گئی کہ اچانک کراہیت کی وجہ سے اسے ابکائی آئی۔ وہ بھاگ کر باتھ روم گئی، کہہ کرنے کے ساتھ یہی سوچتی رہی کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوگی، اور پھر اسے شیطانی طاقتوں کا ڈر تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ باتھ روم سے نکلی اور وہ ٹکڑا اٹھا کر اسے کھانے لگی۔ اس گھنونے کام کے بعد وہ بستر پر سونے چلی گئی۔ طرح طرح کی سوچوں نے اسے گھیر لیا۔ یہ مہینے کا 3 منگل تھا جب بشیر خان نے تیسری بار وہی خواب دیکھا کہ وہ قبرستان سے ایک بچے کی لاش نکال رہا ہے، اور پھر وہ وہی سیڑھیاں چڑھتا ہے، اسی شخص کو بچہ دے کر واپس آ جاتا ہے۔ بشیر خان پہلے 2 خوابوں سے اتنا پریشان نہیں ہوا تھا، مگر اب پریشانی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ دوسرے ہی دن وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، اس سے ملاقات کی، ساری بات بتائی۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور بولا تمام رپورٹس درست ہیں، آپ بالکل صحت مند ہیں، مگر ایک بات پوچھوں، آپ صاف صاف بتانا۔ میرے پاس ایسے کیس پہلے بھی آئے ہیں جن میں مریض ایک ہی طرح کا خواب بار بار دیکھتا ہے، یا تو وہ منظر اس کی زندگی میں آنا ہوتا ہے یا آ چکا ہوتا ہے، مگر ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں جن کو خواب میں آگہی دی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایک واقعے کو دیکھ کر اس کا اثر اپنے لاشعور میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب انسان سوتا ہے تو شعور سو جاتا ہے اور لاشعور بیدار ہو جاتا ہے، تبھی لاشعور میں بیٹھے خیالات یا گزرے مناظر اسے خواب کی صورت میں نظر آنے لگتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ بتا دیں۔ ایک واقعہ ہوا تو ہے۔ بشیر خان نے ڈاکٹر کو قبرستان میں داخل ہونے سے لے کر بے ہوش ہونے تک کے تمام حالات بتا دیے۔ یہی وجہ ہے، بالکل یہی وجہ ہے کہ وہ واقعہ آپ کے تحت لاشعور سے چپک گیا ہے۔ پھر اس نے بشیر خان کو چند ادویات لکھ کر دیں۔ بشیر خان کلینک سے نکلا اور ادویات کی پرچی پھاڑ دی۔ وہ ڈاکٹروں کی باتوں سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے 1 2 نہیں 3 دفعہ یہ خواب دیکھا تھا، بلکہ خود اپنی آنکھوں سے قبرستان والی عورت کو دیکھا تھا۔ اسے ڈاکٹر کی کسی بات پر تسلی نہیں ہوئی۔ اگر یہ خواب ہی تھا تو اس کے لاشعور سے چپکا ہوا تھا تو پھر روزانہ نظر آتا۔ اس کے اندازے کے مطابق ہر 7ویں دن یہ خواب آتا اور وہ کسی مختلف قبرستان سے کسی بچے کی قبر کھودتا اور نامعلوم پتے پر نامعلوم شخص کو دے آتا۔ وہ سوچوں میں غرق روڈ پر چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک دوست کی آواز آئی، بشیر خان آج ڈیوٹی پر نہیں گئے؟ اس کے دوست مختار نے قریب آتے ہوئے کہا۔ محلے میں اس کی سبزی کی دکان تھی جہاں اس کا لڑکا بیٹھتا تھا، اور مختار سبزی منڈی سے سبزی لانے تک محدود تھا۔ بس یار تھوڑی طبیعت ناساز ہے، کسی ڈاکٹر کو دکھانا تھا نا، ڈاکٹر کے بس سے باہر ہے۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ کچھ نہیں یار، چھوٹی سی بات ہے۔ بشیر ٹالنے لگا۔ کبھی کہتے ہو چھوٹی سی بات ہے، کبھی کہتے ہو ڈاکٹر کے بس سے باہر ہے، مجھے تو بتاؤ بات کیا ہے؟ آؤ میرے ساتھ سامنے ہوٹل میں چائے پیتے ہیں اور پھر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ دونوں دوست ہوٹل میں چلے گئے، وہاں چائے پیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ میرے پاس ایک پیر صاحب کا پتہ ہے، ہو سکتا ہے تمہاری مشکل وہاں حل ہو جائے، اگر تم کہو تو۔ میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا، تو مجھے ان کا پتہ دے دو۔ مختار نے کاغذ اور پینسل سے بشیر خان کو اس کا پتہ لکھ دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ پیر صاحب صرف دن کے وقت تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، رات کو آستانے پر نہیں ملتے، اس لیے تمہیں مغرب سے پہلے ان سے ملنا پڑے گا۔ تمہاری بہت مہربانی دوست۔ بشیر خان نے اپنے دوست سے مصافحہ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ پیر نواز کے آستانے پر تھا۔
वहाँ बहुत रश था। बारी आने पर वो अंदर जाने लगा तो दरवाजे के पास बैठे शख्स ने उसे रोक लिया। कितनी फीस है? सिर्फ 200 रुपये, काम ना होने पर 500 रुपये आपको वापस दिए जाएंगे, मगर काम नाजायज़ नहीं होना चाहिए। बाहर बैठे शख्स ने रजिस्टर खोलते हुए कहा। बशीर ने 200 रुपये दिए, नाम दर्ज करवाया और अंदर चला गया। अंदर एक सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स सर पर इमामा बांधे तावीज़ लिख रहा था। उस शख्स ने चेहरा ऊपर उठाया और बशीर खान को देखकर ठिठक गया। बशीर खान से पीर साहब का चौंकना छुपा नहीं रहा। पीर साहब की जुल्फ़ें काली और लंबी थीं जो इमामे से निकली हुई थीं। भवें, मूछें, दाढ़ी सफ़ेद थीं और मूछों और दाढ़ी की वजह से उनका काफ़ी सारा चेहरा ढपा हुआ था। चेहरा बज़ाहिर उनका इतना नज़र नहीं आ रहा था। बशीर खान की जब बारी आई, वो जाकर पीर साहब के पास बैठा तो वो कहने लगे, तुम्हारा काम नहीं मैं कर सकता, अलबत्ता असूल के मुताबिक तुम अपनी फ़ीस के साथ 300 रुपये इजाफी लेकर जा सकते हो। मगर पीर साहब, आपने तो मेरी बात अभी तक सुनी ही नहीं। हमको सब इल्म है, तुम्हारे ख्वाब तुम्हें परेशान करते हैं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसके लिए तुम्हें तावीज़ दिया जाए। कुछ दिनों में तुम खुद ब खुद ठीक हो जाओगे। जाओ और सुकून से अपना काम करो। पीर साहब का जवाब सुनकर बशीर खान उनसे काफ़ी मरूब हो गया। बशीर खान ने पीर साहब से मुसाफा किया। बाहर निकलकर उसने अपनी फ़ीस भी वापस ना ली। वो अब मुतमईन नज़र आ रहा था। फिर वो सुकून से घर की तरफ चल पड़ा। आज बहुत गड़बड़ होने वाली थी। नागेश बाबा ने सकीना की तरफ देखते हुए कहा। सकीना अभी अभी नागेश के पास पहुंची थी। वो रोज़ाना वहाँ का चक्कर लगाती थी और नागेश को अपने अमल की रिपोर्ट देती थी। कैसी गड़बड़ बाबा जी? वो बशीर खान, उसे शक पड़ गया था कि ये ख्वाब उसे दिखाई ही नहीं देते बल्कि वो सचमुच ऐसा करता है। फिर क्या हुआ? पीर नवाज के पास गया था मगर वहाँ उसकी दाल नहीं गली। नागेश ने मकाराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मगर पीर नवाज तो बहुत पहुँचे हुए हैं, उन्होंने कुछ किया तो होगा। क्या करेगा वो? मुतमईन करके उसको भेज दिया है घर। बशीर खान को अब हमें अगले मंगल के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम करना होगा कि ये ख्वाब वाला सिलसिला उसके साथ ना हो, वरना वो फिर किसी पीर फ़कीर के पास जाएगा और हो सकता है कि वो पीर वाकई पहुंचा हुआ हो जो हमारे अमल की राह में रुकावट डाल दे। ऐसा नहीं हो सकता, बाकी अमल मैं खुद कर लूँगी। फिर वही बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो। अब वो अमल शुरू हो चुका है और उसी शख्स को करना पड़ेगा जिसने उसे शुरू किया है। अब उसकी रूह नहीं बल्कि अगले मंगल को वो खुद आएगा और सुबह होने पर उसे याद भी ना होगा कि वो रात के वक्त किसी कब्रिस्तान में गया था। नागेश के होंठों पर एक गंदी मुस्कुराहट आई और फिर उन दोनों ने बेतकल्लुफ़ी की तमाम हदें पार कर दी। दूसरे दिन मंगल की सुबह थी। बशीर खान काफ़ी खुश था कि हर मंगल उसे ख्वाब आता था, मगर इस मंगल उसे ख्वाब से छुटकारा मिल गया है। लेकिन उसकी सारी खुशी चंद लम्हों में काफूर हो गई जब उसकी नज़र अपने हाथों और कपड़ों पर पड़ी। उसके हाथ और कपड़े मिट्टी से लथड़े हुए थे और हाथ से काफूर की खुशबू आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया। यकीनन अब तक जो होता आया था वो ख्वाब नहीं, हकीकत थी। कोई शैतानी ताकत है जो उससे ऐसे घिनौने काम करवा रही है। इन्हीं सोचों में गर्क वो नहाने चला गया। नहा धोकर कपड़े पहने और ड्यूटी पर चला गया। वहाँ सास बहू के पुरस्कार रवैये से काफ़ी परेशान थी। सकीना हर मंगल रात को घर देर से आती थी। हर बार उसके हाथ में शॉपिंग बैग होता था। सास ने अब की बार पक्का इरादा कर लिया था कि वो सकीना का ताकुब करेगी और पता चलाएगी कि वो कहाँ जाती है। उसका बेटा इश्तियाक काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ था। शाम होते ही सास डाइनिंग हॉल में आ गई। फिर मगरिब की अजान सुनते ही वो वुजू करके मुसल्ले पर खड़ी हुई। उन्हें यकीन था कि उनकी बहू 15-20 मिनट नीचे नहीं आएगी, मगर सकीना तो जैसे मौके का इंतजार कर रही थी। नमाज पढ़ने तक सकीना जा चुकी थी। सास ने अब उसकी वापसी का इंतजार शुरू कर दिया। 11 बजे सास को सकीना वापस आती दिखाई दी। सास अपने कमरे की खिड़की से अंदर आते उसे देख रही थी। जब सकीना अपने कमरे में चली गई तो सास उठी और कमरे से निकलकर सकीना के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा बंद था। सास ने की होल से आंख लगाई तो वो खौफनाक मंजर देखकर कांप के रह गई। उनकी आंखों ने जो देखा उस पर यकीन नहीं आ रहा था। सकीना हाथ में किसी नौमौलूद बच्चे का हाथ पकड़े उसे बड़ी रग़बत से चबा रही थी। दरवाज़ा खोलो बहू। थोड़ी ही देर में सकीना ने दरवाज़ा खोल दिया। क्या बात है, आपने क्या शोर मचा रखा है? मुझे मालूम हो गया है कि तुम औरत नहीं एक डाइन हो। मैं अपने बच्चे को डाइन के साथ नहीं रहने दूंगी। इश्तियाक आता है तो मैं तुम्हारा फैसला करवाती हूँ। सास का चेहरा तो गुस्से से सुर्ख होता गया। वो वापस मुड़ी, मगर सकीना अब मंजिल के पास आकर वापस नहीं पलटना चाहती थी, इसलिए उसने शॉपिंग बैग उल्टाया। नौमौलूद बच्चे के बचे कुचे टुकड़े जमीन पर गिर गए और उसने शॉपिंग बैग सास के पीछे से उनके मुंह पर चढ़ा दिया। उसने ये कार्रवाई इतनी जल्दी की कि सास संभल न सकी। तू मेरा फैसला करवाएगी बुढ़िया, तेरी मौत का फैसला तो मैं कर दूंगी। सकीना वाकई डाइन बन गई थी। उसकी शक्ल देखकर उस वक्त कोई नहीं कह सकता था कि उस दरिंदा सिफ्त औरत के पीछे कोई मासूम और हसीन शक्ल छुपी है।
ساس نے ہاتھوں سے شاپنگ بیگ کو منہ سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی مگر سکینہ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ آخر کار بوڑھی ساس کی سانسیں معدوم ہو گئیں۔ کافی دیر بعد جب اس نے شاپر ساس کے منہ سے ہٹایا تو وہ کانپ سی گئی۔ ساس کی آنکھوں کی بے نور پتلیاں جیسے اسے گھور رہی تھیں۔ سکینہ نے جیسے تیسے کر کے ساس کی لاش اس کے کمرے میں پہنچائی، اپنے کمرے کو ہر سراغ سے پاک کیا اور پہلے شوہر کو فون لگا کر کمال اداکاری سے ساس کی طبیعت کی خرابی کا بتایا اور پھر اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون لگا دیا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر وہاں پہنچ گئے۔ ڈاکٹر کو پہلی ہی نظر میں پتہ چل گیا کہ ساس گزر چکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سکینہ نے اشتیاق کو دوبارہ فون کیا اور روتے دھوتے اس کو بتایا کہ تمہاری ماں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی ہے۔ جیسے جیسے منگل کا دن نزدیک آ رہا تھا، بشیر خان کا خوف بڑھ رہا تھا۔ پورا 1 ماہ سے منگل کے دن کا شکار بنتا آیا تھا، لیکن اب کی بار وہ ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنی موٹر سائیکل میڈیکل سٹور کی طرف بڑھا دی۔ بھائی کوئی جاگنے والی گولی ہے؟ بشیر خان نے اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ میڈیسن لے لی۔ گھر جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا اور وہاں جا کر اس نے گولی کھا لی۔ گولی کھانے کی دیر تھی کہ اسے نیند آنے لگی۔ اس نے سر کو جھٹکا دیا اور گولیوں کے پتے کی طرف دیکھا۔ سفید رنگ کی لمبی ٹیبلٹس پیلے رنگ کی گولائی میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ گولیاں کس طرح کی تھیں۔ وہ بار بار سر کو جھٹکنے لگا، مگر کب تک؟ آخر وہ نیند کے تاریک کنویں میں کود گیا۔ 12:30 کا وقت تھا۔ بشیر اپنے پلنگ سے اٹھا اور مشینی انداز میں چلتا ہوا دروازے سے باہر نکلا۔ اس کے بھتیجے کے کمرے سے تلاوت کلام پاک کی آواز آ رہی تھی۔ سورہ ناس کی پہلی آیت کا ترجمہ چل رہا تھا، پھر دوسری آیت پڑھی گئی، پھر تیسری، چوتھی آیت پر بشیر خان ٹھٹک کر رک گیا۔ من شر الوسواس الخناس۔ قرآن پاک کی میٹھی آواز بشیر خان کے کان میں پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، مٹھیاں بھیج گئیں۔ وہ خود بخود کھنچتا ہوا اپنے بھتیجے کے کمرے میں داخل ہو گیا اور پھر ساری رات وہ اپنے بھتیجے سے کہہ کر قرآن پاک کی تلاوت سنتا رہا۔ پیر نواز کا آستانہ تو کبھی چھٹی والے دن بھی بند نہیں ہوتا تھا، لیکن آج بدھ کے دن اس کا آستانہ بند تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بہت بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اچانک ہلکے سے جھماکے سے وہاں ایک کالا بھجنگ دیو نما شخص حاضر ہوا۔ کہاں مر گیا تھا تو، اور کام پورا کیوں نہیں کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں روحانی چیزوں سے دور رہتا ہوں۔ اسے میں لانے ہی والا تھا کہ کچھ نامعلوم سے الفاظ مجھے جھلسانے لگے اور میں وہاں سے بھاگ آیا۔ میں بار بار وہاں جانے کی کوشش کرتا رہا اور ہر بار وہ نامانوس سی آواز میرے بدن میں چنگاریاں چھوڑ جاتی۔ ساری رات وہ اس کمرے سے نکلا ہی نہیں تو میں کیا کرتا؟ دفع ہو جا یہاں سے، کسی کام کا نہیں تو، پیر نواز نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کے جاتے ہی پیر نواز تہ خانے میں چلا گیا۔ تہ خانے میں جگہ جگہ پر بت پڑے تھے۔ ایک بت کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، یہ کالی کا بت تھا۔ پیر نواز اس کے قدموں میں گر پڑا۔ میری زندگی اب تیرے ہاتھ میں ہے ماتا، وہ عمل کسی وجہ سے ادھورا رہ گیا ہے اور اب میری زندگی خطرے میں ہے۔ مجھے بچا لے کالی ماں، مجھے بچا لے۔ پیر نواز گڑ گڑانے لگا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ کالی طاقتیں وقت پڑنے پر اپنے بھکتوں کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ یکا یک ایک طرف سے نیلے رنگ کا کھولتا ہوا لاوا سا اٹھا اور پیر نواز کے کان اور ناک سے گزرتا ہوا اس کے جسم میں سرایت کر گیا۔ اس کے جسم سے نیلے رنگ کے آبلے پھوٹنے لگے اور وہ کپڑوں کو پھاڑتا ہوا تہ خانے سے باہر نکل آیا۔ درد کی شدت سے اس کے دل دہلا دینے والی چیخیں نکل رہی تھیں۔ بشیر خان، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، یہ تو نے اچھا نہیں کیا، تو پل پل موت کے لیے تڑپے گا اور تجھے موت بھی نہیں آئے گی، پیر نواز نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے ملازم سے کہہ کر ایک رجسٹر منگوایا۔ اس میں بشیر خان، اس کے اہل خانہ کے نام لکھے، اس کے بھائی بھتیجوں کے نام لکھے اور پھر ان پر کچھ پڑھتا رہا۔ اس نے ملازم سے کہہ کر صحن میں آگ جلوائی اور بشیر خان اور دیگر کی پرچیاں آگ میں جھونکنے ہی والا تھا کہ اس کے سامنے ایک چماکا سا ہوا اور ایک فقیر ہاتھ میں عصا پکڑے ظاہر ہوا۔ اب بھی وقت ہے، اپنے کرتوتوں سے باز آ جا، شاید تجھے معافی مل جائے۔ فقیر کی باروب آواز تھی۔ تو کدھر سے آیا ہے ڈھونگی، دفع ہو جا، مجھے میرا کام کرنے دے۔ تو نے اب تک بہت گناہ کمائے ہیں، مگر ہر انسان پر توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو ان معصوموں کو ان کے حال پر چھوڑ دے اور یہ آگ بجھا دے تاکہ تو اس آگ سے بچ سکے۔ بند کر اپنی بکواس اور دفع ہو جا، میرا کوئی اللہ نہیں ہے۔ پیر نواز نے پرچیاں آگ میں پھینکی اور پاس پڑی ہوئی اینٹ اٹھا کر فقیر کو دے ماری۔ اینٹ فقیر کے جسم سے ایسے گزر گئی جیسے وہ ہوا کا بنا ہوا ہو۔ پیر نواز اب جب تک دھوپ میں کھڑا رہتا، وہ نیلے آبلے اس کے جسم سے پھوٹنا بند ہو جاتے۔ وہی کالی طاقتیں جو کبھی اس کا ہتھیار تھیں اب اس کے خلاف عمل پیرا تھیں۔ سورج کی روشنی پیر نواز کو کالی طاقتوں سے تحفظ دیے ہوئے تھی۔ جیسے ہی سورج ڈوبا، وہ آستانے سے نکلا اور گلی میں ڈھلتی دھوپ میں دوڑنے لگا۔ موت کے خوف نے اس کی تمام حسیات سلب کر دی تھی۔ سائے لمبے ہوتے گئے اور سورج جھکتا چلا گیا۔ لاہور شہر اور بسنت پر پتنگوں سے آسمان رنگین نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟
بشیر خان اور اس کے دونوں بھائیوں کے بچے سب پتنگ اڑانے میں مصروف تھے کہ اچانک اس کے بھتیجے کو ایک کٹتی ہوئی پتنگ ڈور سمیت جاتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگا۔ جیسے ہی اس نے ڈور پکڑی، اس کو ایسے لگا جیسے کئی 100 وولٹ کرنٹ اس کے جسم میں داخل ہو گیا ہو اور وہ نیچے گر گیا۔ سب اس کی طرف بھاگے۔ اس کے ناک، منہ اور کانوں سے خون جاری ہو گیا تھا۔ اس کو اٹھایا گیا، ہسپتال لے جایا گیا۔ ادھر سکینہ جب سے ناگیش بابا کے پاس سے آئی تھی بہت پریشان تھی۔ ہر منگل اس کا عمل پورا ہوا کرتا تھا، مگر اس منگل کو بشیر خان بچہ لے کر اس کے پاس نہ آیا تھا، اور جہاں وہ پریشان تھی وہاں ناگیش کا بھی برا حال تھا۔ اس نے 2 دنوں میں ناگیش کے فلیٹ کے 10 چکر لگائے تھے، مگر ہر بار اسے ناگیش تو کیا اس کی دھول بھی نہیں ملتی تھی۔ سکینہ کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ شاید عمل پورا نہ ہونے پر شیطانی طاقتوں نے اس کے ساتھ کوئی الٹا سیدھا کر دیا ہو، اور اب وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا نہ ہو جائے۔ تبھی اس کی زندگی نے پلٹا کھایا۔ شروعات ایک الٹی سے ہوئی۔ اشتیاق ماں کی وفات کے بعد سے باہر نہیں جاتا تھا۔ وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اسے باپ بننے کی خوشخبری دی۔ اشتیاق تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ملازموں سے کہا کہ سب داتا دربار پر چلو۔ داتا دربار پہنچ کر اشتیاق نے لنگر تیار کرنے والے کو 10,000 روپے دیے اور کہا کہ لنگر تقسیم کر دو۔ سب دربار میں داخل ہو گئے، مگر سکینہ نے پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ اسے ایسے لگا جیسے آگ کی دیوار اس کے سامنے کھڑی ہے، جو نظر تو نہیں آ رہی مگر اس کی تپش سے وہ جھلس جائے گی۔ وہ بھاگ کر پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اندر چلو، اشتیاق نے سکینہ سے کہا۔ مجھ سے چلا نہیں جاتا، تو میں اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ جیسے ہی اشتیاق نے کہا، سکینہ غصے سے بولی، میں نے کہا نا کہ میں نہیں جاؤں گی، جیسے تمہاری مرضی، میں اصرار نہیں کروں گا۔ اشتیاق نے کہا اور وہ دربار میں داخل ہو گیا۔ بہت خوش ہو بچے، اشتیاق کو پیچھے سے آواز آئی۔ کوئی درویش بابا تھے۔ تیری خوش نصیبی ہے کہ تو اللہ کے بندے کے دربار میں آیا ہے، ورنہ تو بھی اسی گرداب کی لپیٹ میں آ جاتا جو تیری بیوی کے لیے میں نے دیکھا ہے۔ کون سا گرداب بابا؟ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ سمجھ جاؤ گے، سب کچھ سمجھ جاؤ گے، یہ کھا لو۔ درویش نے چند الائچی دانے اشتیاق کو دیے اور پھر گویا ہوا، ایک بات یاد رکھنا، اپنی بیوی کے پاس تب تک نہ جانا جب تک وہ اس بچے کو جنم نہیں دے دیتی۔ بعد میں تمہیں اجازت ہے، اگر وہ اس قابل رہی تو۔ آخری جملہ درویش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اشتیاق کچھ پوچھنا چاہتا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے بابا غائب ہو گئے۔ لنگر وغیرہ تقسیم کروانے کے بعد وہ گھر لوٹ آئے۔ ادھر بشیر خان کے بھتیجے کی موت کی تصدیق ہو گئی تھی۔ بشیر خان کے بڑے بھائی کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اس کی بھابھی بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ بھتیجے کو دفنایا گیا۔ رات ہو گئی، سب سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن بشیر خان کا بڑا بھائی گیلری میں اکڑوں بیٹھا گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ 2 بجے کا وقت ہوگا کہ ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے دوسرے بھائی کی بڑی بیٹی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب سے گزر گئی۔ بھتیجی پر نظر پڑی، لیکن اس نے نوٹس نہ لیا کہ بھتیجی کہاں جا رہی ہے، کیونکہ وہ اس وقت دکھ کی ایسی گہری دلدل میں تھا کہ چاہے کوئی جو مرضی کرے اسے کچھ پرواہ نہیں تھی۔ اس کی بھتیجی چلتی ہوئی دادا کے کمرے میں آئی، جس کے ساتھ بشیر خان کے دونوں چھوٹے بیٹے لیٹے ہوئے تھے۔ بھتیجی کے ہاتھ میں تیز دھار سبزی کاٹنے والی چھری پکڑی ہوئی تھی۔ سامنے دادا بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے اور دادا کے پہلو میں بشیر خان کا بیٹا تھا۔ بھتیجی نے آگے بڑھ کر بشیر خان کے بیٹے کو اٹھانا چاہا کہ اسی وقت دادا نے کروٹ بدلی۔ جیسے ہی بھتیجی پیچھے ہٹی، اس کی کوہنی سے گلاس نیچے گر گیا۔ ایک دم سے دادا اٹھے اور پوتی کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ بیٹا، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اور یہ چھری؟ یہ بچے مجھے دے دے بڈھے، تیری باری ابھی نہیں آئی، مجھے مجبور کرے گا تو ان سے پہلے تجھے ماروں گا۔ پوتی کے منہ سے مردانہ آواز نکلی تو دادا پر دہشت طاری ہو گئی۔ اسی وقت اس لڑکی کے پیچھے سے ایک فقیر ظاہر ہوا۔ تو نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب ہماری باری ہے، نکل باہر اس جسم سے، فقیر نے باروب آواز میں کہا اور چٹیا کو جھٹکا دیا۔ لڑکی کے منہ سے مردانہ چیخوں کا طوفان جاری تھا اور پھر ایک دھواں سا نکلا اور ایک کالے مگر دیو کامر شخص کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی اثنا میں بشیر خان اور اس کے بھائی بھی کمرے میں آ گئے۔ فقیر نے اس دیو کامر شخص پر کچھ پڑھ کر پھونکا، جس کی وجہ سے اسے چیخنے کی بھی مہلت نہ ملی اور وہ جل کر خاک ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سب حیران ہوں گے کہ یہ اچانک سب کیا ہوا ہے، مگر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس طرف سے میں غافل نہیں تھا، ورنہ اس مردود کا کالا جادو ان بچوں پر بھی اسی طرح حملہ آور ہوتا جس طرح صبح آپ کے چھوٹے بیٹے پر ہوا تھا۔ بابا، ہم یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں اور آپ ہماری مدد کے لیے کس طرح آئے، یقیناً آپ کوئی نیک ہستی ہیں، مگر اس بات کا جواب ضرور دے دیں کہ ہم پر کالا جادو کون کرے گا؟ ہمارا تو کوئی ایسا دشمن بھی نہیں ہے۔ اس بات کا جواب آپ کو بشیر خان بہتر طریقے سے دے سکتا ہے۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے بشیر خان کی طرف دیکھا۔ میں؟ ہاں تم،
یاد کرو قبرستان میں جب تم نے اس عورت کو ایک گندے عمل سے منع کیا تھا، وہی نیکی تمہارے گلے پڑ گئی۔ صبح کا حادثہ جو تمہارے بھتیجے کی جان لے گیا وہ بھی اسی جادو کی پیداوار تھا۔ مگر ظلم خواہ کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب پڑتی ہے تو اچھے اچھوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ تو کیا وہ خواب جو مجھے آ رہے تھے واقعی وہ حقیقت تھے؟ ہاں، وہ بلا شبہ ایک حقیقت تھے، اور شاید یہ عمل تم 7 منگل تک کرتے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی بدولت عمل آدھے میں رہ گیا، جس کی وجہ سے وہ شخص کافی عذاب میں ہے اور اب تم سب اہل خانہ کا دشمن ہو گیا ہے، مگر اب وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ میں نے تمہیں قبرستان میں دیکھا تھا، میں اسی دن سے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ مگر بابا وہ شخص کون ہے؟ اس کا ایک روپ خواب میں تم دیکھ چکے ہو اور دوسرے روپ کا نام ہے پیر نواز۔ وہ شخص صبح کے وقت آستانے پر بیٹھ کر پیر بنتا ہے اور رات کو سفلی علم کا ماہر بن کر ناگیش بابا کے نام سے ایک فلیٹ میں موجود ہوتا ہے۔ کام وہ شیطانی عمل سے ہی کرتا ہے، خواہ وہ آستانے میں ہو یا اس فلیٹ میں۔ اب میں چلتا ہوں، اور ہاں، صبح تم اپنے کام پر ضرور جانا۔ فقیر بابا نے بشیر خان کی طرف اشارہ کیا۔ مگر بابا، گھر میں جوان موت، وہ بھی اللہ کی مرضی تھی، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ ایک کام کا آخری انجام رکا ہوا ہے، اس نیک کام کا انجام تمہارے ہاتھوں ہی ہونا ہے۔ فقیر بابا نے بشیر کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور دیوار کی طرف چلے اور دیوار میں غائب ہو گئے۔ فقیر بابا کے جانے کے بعد سب نے بشیر خان کو گھیر لیا۔ بشیر خان نے تمام رودات سنا دی۔ سبھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ کی ذات نے ایک نیک ہستی مدد کے لیے بھیج دی، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ فقیر کی ہدایت کے مطابق بشیر خان اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ سارا دن وہ اسی کشمکش میں رہا کہ نہ جانے کون سا ایسا نیک کام ہے جو اس کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ سارے لاہور کا چکر کاٹتی اس کی 43 نمبر ٹوکر سٹاپ پر آئی۔ اس کی نظر راستے پر تھی کہ یکا یک ایک جنگلی سور اس کی گاڑی کے آگے آ گیا۔ وہ بھاگا ہوا روڈ کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچل ڈالو، اسے کچل ڈالو، مسافروں کی آواز نے اسے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ سور نہ جانے کس کس کو نقصان پہنچاتا۔ بشیر خان نے ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈالا اور گاڑی کو زبردست رفتار سے آگے بڑھایا۔ سور کی گردن حیرت انگیز طور پر مڑ گئی اور اس کی آنکھیں بشیر خان کی آنکھوں سے ملی تو وہ وہیں رک گیا۔ اگر وہ سور چاہتا تو چھلانگ لگا کر ایک طرف ہو سکتا تھا، مگر وہ وہیں رکا رہا اور گاڑی کا وزنی ویل اس پر چڑھ گیا۔ بشیر خان نے ریورس گیئر لگایا اور گاڑی پیچھے کر کے پھر ایک جھٹکے سے اس پر چڑھا دی۔ ایسا کرنے سے بشیر خان مطمئن ہو گیا کہ اب وہ جانور مر چکا ہے۔ وہ گاڑی سے اترا، مگر قدم باہر رکھتے ہی ایک پولیس جیپ اس کے پاس آ رکی اور ایک باوردی شخص نے اونچی آواز میں کہا، ہم تمہیں گرفتار کرتے ہیں۔ پیر نواز دوڑتا رہا، دھوپ ڈھلتی گئی اور آخرکار سورج ڈوب گیا۔ آبلے پھوٹنے شروع ہو گئی۔ گلیوں سے نکل کر وہ سڑکوں پر آ گیا۔ ہر شخص اس کی حالت کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ اس کا تمام بدن گردن تک چھلنی بن گیا تھا۔ نیلے مواد نے اس کے چہرے کو نہیں چھیڑا تھا۔ اس کے منہ سے چیخوں کا طوفان بھی جاری تھا۔ کوشش کے باوجود بھی وہ چیخوں پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ اسی وجہ سے ارد گرد کے لوگ اسے دیکھ کر توبہ توبہ کر رہے تھے۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، نکلی داڑھی اکھڑ کر جھول رہی تھی۔ وہ تو بس دھوپ کی تلاش میں دوڑا جا رہا تھا اور پھر کلمہ چوک کے پاس آ کر اس کی قوت برداشت جواب دی گئی اور وہ گر پڑا۔ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جانے کتنی دیر وہ بے ہوش رہا۔ دھوپ کی حدت محسوس ہوتے ہی اس کی آنکھ کھلی۔ سورج سر پر تھا، آبلے پھوٹنا بند ہو گئے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ سورج نے سدا سر پر نہیں رہنا، اس لیے وہ اٹھا اور اپنی حفاظت کی تدابیر سوچنے لگا۔ اس کی چال میں اب لڑکھڑاہٹ تھی، کوئی تدبیر اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ سورج ڈھلنے کا وقت آ گیا۔ اس نے افق کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ ٹوکر سٹاپ پر وہ پہنچا تو روڈ کراس کرتے ہوئے اسے ایک گاڑی اپنی طرف آتے دکھائی دی۔ گاڑی کے ڈرائیور کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ یہ تو بشیر خان تھا جس کے اہل خانہ سمیت اس نے بشیر خان کی موت کی پرچی لکھی تھی، مگر بشیر خان زندہ تھا اور گاڑی لے کر اس پر چڑھ رہا تھا۔ پیر نواز نے آنکھیں بند کر لی۔ بشیر خان نے اس کے جسم کو دوبارہ کچلا۔ سامنے پان سگریٹ کے کھوکے پر بیٹھے نوجوان نے یہ حادثہ دیکھا تو جلدی سے پولیس کو فون کر دیا۔ چند لمحوں میں پولیس کی گاڑی پہنچ گئی۔ بشیر خان گاڑی سے اترا تو ایک ٹریفک پولیس افسر نے کہا کہ ہم تمہیں گرفتار کرتے ہیں۔ لیکن میرا جرم کیا ہے؟ ایک انسان کو بری طرح روند کر تم کہتے ہو کہ تمہارا جرم کیا ہے؟ ٹریفک افسر نے غصے سے کہا، ڈرائیور نے کسی انسان کو نہیں بلکہ ایک جنگلی سور کو مارا ہے۔ ایک معمر شخص گاڑی سے اترتے ہوئے بولا، ہاں ہاں ہم سب نے خود دیکھا ہے۔ مسافروں نے نیچے اترتے ہوئے پرزور انداز میں کہا۔ سب گاڑی کے اگلے ٹائر کی طرف آئے، مگر وہاں کسی انسان اور کسی جانور تو کیا کسی چیز کا بھی نام و نشان نہیں تھا، نہ ہی خون کا ایک قطرہ تھا۔
सब हैरान हो रहे थे कि उन्होंने खुद जंगली सूअर को मरते हुए देखा है और अब वहाँ कुछ भी नहीं, जबकि पान सिगरेट वाला और दीगर दुकानदार भी हैरान थे। मगर ट्रैफिक अफसर के पीछे खड़े फ़कीर बाबा को बशीर खान देख रहा था, जो मुस्कुराते हुए उसे सताइशी नज़रों से देख रहे थे। थोड़े ही दिनों में बशीर खान की ज़िंदगी मामूल पर आ गई थी। उधर सकीना के यहाँ बेटा हुआ, जो कई टुकड़ों पर मुश्तमिल था, जिसकी वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। तो उसके बाद उसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली, उसे पागल खाने में डाल दिया गया और फिर 1 माह के अंदर अंदर उसका नाता इस दुनिया से ख़त्म हो गया।